बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान सूरत हाल कशीदा होती जा रही है। सऊदी अरब और दीगर जो ममालिक हैं वो दरमियान में पड़ रहे हैं। कतर और ओमान ने ख़बरदार किया है अमेरिका को कि अगर उसने हमला कर दिया तो काम ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा। क्या काम ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा, इस पर हमने बात करनी है। इसके अलावा अगर ये जंग होती है, रजीम चेंज होती है, तो इसका ये इंटरनेशनल या बिगर पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो इसकी जो कॉनोटेशन है वो क्या निकलेगी, इसके असरात पाकिस्तान के ऊपर क्या आएंगे, क्या ये पाकिस्तान अगला टारगेट हो सकता है, ये हम डिस्कस करेंगे। और वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान की जो डिफेंस प्रोडक्शन है उसमें इजाफा हो रहा है, पाकिस्तान के तैयारों की मांग बढ़ गई है। ये एक पॉजिटिव साइन है। अगर पाकिस्तान की डिफेंस प्रोडक्शन या जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ती हैं तो हमारी जो गुर्बत है और जो हमारी इकॉनमी है वो आप समझे कि उसकी कायाकल्प हो सकती है। तो वज़ीर आज़म साहब ने ये बात जो की है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और इसके अलावा आज जो अलीमा बीबी हैं वो कल रात के वाक़े का भी ज़िक्र कर रही थी। आज अदालत को, जज साहब को वो अपने केस में बता रही थी कि हम तो आपके लिए ये सारे काम कर रहे हैं, आपकी आज़ादी के लिए काम कर रहे हैं और आप हमें उल्टा जेलों में भेज रहे हैं। तो ये वाला मामला क्या है, ये भी मैं आपके साथ आगे चल के शेयर करता हूँ। तो पहली जो ख़बर है वो ईरान से मुतल्लिक है। और ईरान से मुतल्लिक जो ख़बर है, अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सऊदी अरब की क़यादत में खलीजी ममालिक ने ईरान पर हमले की मुखालफत की है। आपके इल्म में होगा ये तारीख़ी पस मंज़र है और इसका शायद जो है वो स्कूल ऑफ थॉट से भी है, या आप इसको मजहबी हवाला भी कह सकते हैं कि ईरान और सऊदी अरब जो हैं वो कभी भी सेम पेज के ऊपर नहीं हुए। इनकी आपस की जो मुखासमत है इसका एक तारीख़ी और मजहबी जो पस मंज़र है, उसके बावजूद अगर ईरान यानी आप तो यानी ये ज़रा तसव्वुर करें कि अगर आपके दुश्मन के ऊपर कोई आपका दोस्त हमला कर रहा हो तो आपको खुश होना चाहिए। लेकिन चीज़ें बदल चुकी हैं और सऊदी अरब और ईरान की जो एक तरह से कहें कि तारीख़ी मुखासमत और दुश्मनी थी, उसमें एक फ़र्क ये आया है कि अब सऊदी अरब जो है वो ईरान की बात कर रहा है। और वैसे तो ये जो तारीख़ी, मजहबी और जो फ़िक़ही आप कह सकते हैं, जो सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जो तज़ादात थे या आपस की मुखासमत थी, उसको चीन ने बैलेंस करने की कोशिश की, चीन ने उनको ठीक करने की कोशिश की और काफ़ी हद तक वो हुए भी। तो कहते हैं ना जी, ऑल इकोनॉमिक्स, तो उसकी वजह ये है। तो अब सऊदी अरब अगर अमेरिका को कहे कि आप ईरान के ऊपर हमला ना करें तो ये एक हैरानकुन बात है। तो वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सऊदी अरब, कतर और ओमान ने अमेरिका को ख़बरदार किया है कि वो ईरान पर हमला ना करे, वरना आलमी ऑयल मार्केट हिल जाएगी और इससे अमेरिकी मईशत भी उसको भी नुकसान पहुँचेगा। अखबार के मुताबिक बज़ाहिर अरब ममालिक खामोश हैं, लेकिन पस मंज़र में रहकर लॉबिंग कर रहे हैं कि अमेरिका ईरान पर हमला ना करे, क्योंकि इससे आलमी ऑयल मार्केट को शदीद धचका लगेगा और लामहला अमरीकी मईशत भी मुतासिर होगी। अखबार के मुताबिक सऊदी हक्काम ने तेहरान को यकीन दिलाया है कि वो ईरान के साथ किसी तनाज़े में नहीं पड़ेंगे, यानी कि इनका आपस में भी राब्ता है, और अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं करने देंगे। ये इक़दाम अमरीकी कार्रवाई से ख़ुद को दूर रखने और इसे रोकने की कोशिश के तौर पर किया गया है। अमरीकी अखबार के मुताबिक अरब रियासतों को ख़दशा है कि ईरान पर हमले से आबनाए हम्स के ज़रिए गुज़रने वाले तेल की टैंकरों की आमदोरफ्त मुतासर हो सकती है। ये तंग आबी गुज़रगाह खलीज फ़ारस के दहाने पर है। ये प्रोड्यूसर साहब अगर आप ये बड़ा मज़े का नक्शा अगर आप दिखा दें तो के दहाने पर ईरान को इसके अरब पड़ोसियों से जुदा करती है और दुनिया को की तकरीबन 5वें हिस्से की जो तेल की तरसील है वो इसी रास्ते से होती है। तो अखबार के मुताबिक ट्रंप इंतज़ामिया ने वाज़ेह नहीं किया कि ईरान के ख़िलाफ़ किस नौइयत की फ़ौजी कार्रवाई पर गौर किया जा रहा है। ताहम हक्काम का कहना है कि हमले का इम्कान ज़्यादा है।
وائٹ ہاؤس کے ایک عہدیدار نے وال اسٹریٹ جرنل کو بتایا کہ ایران کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے صدر ٹرمپ کے پاس تمام آپشنز موجود ہیں۔ صدر مختلف آراء سنتے ہیں لیکن آخر کار وہی فیصلہ کرتے ہیں جو وہ بہتر سمجھتے ہیں۔ گزشتہ روز ٹرمپ نے ایرانی مظاہرین سے براہ راست مخاطب ہوتے ہوئے انہیں حکومت کی جانب سے احتجاج دبانے کی کوششوں کی مخالفت کرنے اور ریاستی اداروں پر قبضہ کرنے کو کہا تھا، اور اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر لکھا تھا کہ مدد آ رہی ہے۔ اب اگر آپ ایران کی صورتحال کے اوپر غور کر رہے ہیں تو ایران کے بہت سی لوگ، یا یوں کہ ایران کی آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ وہ جو موجودہ رجیم ہے اس کے حق میں سڑکوں کے اوپر بھی نکلا، اور یہ بھی خبریں ہیں کہ انہوں نے کچھ جاسوس بھی پکڑے ہیں اور کچھ فتنہ انگیز قسم کے کام کرنے والے فسادی گرفتار کیے ہیں، جن کی تعداد جو ہے وہ درجنوں میں ہے، بلکہ سینکڑوں میں آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور جو امریکہ ہے اور اسرائیل، ان کو خدشہ ہے کہ یہ وہاں پر ٹائی پھٹ کرتے ہیں، وہ پاکستان نہیں ہے کہ 9 مئی ہو گیا تو چلو ہن ذرا اے کرو تے او کرو، فلاں کرو ٹمکان کرو۔ وہ وہاں پر جو ہے وہ یوں پکڑتے ہیں، سمری ٹرائل ہوتا ہے اور اگلے دن خبر آتی ہے کہ اتنے بندے فارغ کر دیے گئے۔ تو امریکہ نے اب اور اسرائیل یہ دونوں کہہ رہے ہیں، اور ان کو خدشہ ہے کہ جتنے انہوں نے گرفتار کیے ہیں احتجاجی بلوا کرنے والے، یہ ان کو جو ہے وہ سزائے موت سنا دیں گے۔ تو ٹرمپ نے یہ بھی دھمکی دی تھی کہ اگر ان کو سزائے موت سنائی گئی تو امریکہ جو ہے وہ خود جو ہے ان کی مدد کے لیے آئے گا، یا ان کا حساب جو ہے وہ ایران کی موجودہ رجیم سے لے گا۔ اب یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ان جو ایرانی حساس ادارے ہیں یا قانون نافذ کرنے والے ادارے، وہ انہوں نے کچھ ان کے را کے اور جو موساد ہے اس کے لوگ بھی گرفتار کیے ہوئے ہیں۔ اب اس نقطے کو سمجھیں کہ آپ کو پہلے بھی یاد ہوگا کہ اسرائیل نے ایران کے اوپر جو حملہ کیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے ایران نے بھی جو کارروائیاں شروع کی تھی، اور پھر بس ہو گئی تھی اسرائیل کی، کیونکہ اسرائیل کو بڑا خوفناک جواب ملنا شروع ہو گیا تھا۔ تو پھر امریکہ مدد کے لیے آیا تھا، انہوں نے وہ جو خوفناک طیارے اور دنیا کا جو کہتے ہیں کہ جی کہ ہیوی ترین بم، وہ وہاں پر انہوں نے ڈراپ کیے تھے، اور جو ان کی ایٹمی پلانٹ جہاں پر نصب ہے اس کو نشانہ بنایا تھا، فردوسی۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ نقصان زیادہ نہیں ہوا تھا۔ تو امریکہ میں بھی اس کے بارے میں متضاد اطلاعات تھی۔ ٹرمپ صاحب کہتے تھے کہ ہم نے ان کو صدیوں پیچھے دھکیل دیا ہے، اب وہ دوبارہ ایٹمی پروگرام اپنا نہ بنا سکتے ہیں نہ چلا سکتے ہیں، لیکن امریکی فوج کے سربراہ نے یہ تسلیم کیا تھا کہ ہم پوری طرح ان کا نقصان نہیں کر سکے۔ تو مسئلہ صرف یہی ہے جی کہ ایران جو ہے وہ ایٹمی قوت نہ بن جائے۔ ایران نے کبھی بھی اسرائیل کو نہ تسلیم کیا اس طرح سے، اور بلکہ تسلیم نہیں کیا، اور ان کی جو مخاصمت اور مخالفت ہے وہ کھل کے اس کا اظہار کرتے ہیں۔ اور جو ایران کی پراکسیز ہی ہیں، ایک طرح سے ان کی قائم کردہ ملیشیاز ہی ہیں جو اسرائیل کو ٹف ٹائم دیتی ہیں، وہ حزب اللہ ہو یا کوئی اور ہو۔ تو جو ایران اور اسرائیل ہے، ان کی جو ٹسل ہے وہ بہت نمایاں ہے۔ تو اسرائیل کو یہ لگتا ہے کہ اگر ایران نے ایٹم بم بنا لیا تو یہ اس کی سالمیت کے لیے بہت خطرناک ہوگا، اور کسی بھی وقت جو ہے وہ یہ اس کے خلاف استعمال ہو سکے گا۔ اور اسرائیل کو جو دوسرا بڑا خطرہ ہے، یا یوں کہیں کہ ایران کے پاس تو خدشہ ہے کہ جی وہ ایٹم بم بنا لے گا۔ پاکستان کے پاس تو ایٹم بم ہے، اور پاکستان سے متعلق اسرائیل کے جو ارادے، اسرائیل کی باتیں اور اسرائیل کا موقف کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ میں نام لے کے بتا دیتا ہوں آپ کو کہ عمر چیمہ صاحب نیو یارک ٹائمز کے ایڈیٹوریل بورڈ کا حصہ تھے، ایک وقت تھا، اور وہاں پر نتنیاہو اس ایڈیٹوریل میٹنگ میں یا ان سے ملاقات کرنے آئے اس اخبار میں۔ تو جب تعارف کروایا گیا تو چیمہ صاحب کا بتایا گیا کہ ان کا تعلق پاکستان سے ہے، تو ان کے کان کھڑے ہوئے، اور وہاں پر سوال و جواب کے نشست جو ہوئی اس میں ان سے سوال کیا گیا کہ اسرائیل کو سب سے زیادہ خطرہ کس سے ہے؟ تو انہوں نے کہا ایران، اور دوسرا عمر چیمہ کے ملک سے۔
تو عمر چیمہ صاحب نے کہا کہ یہ آپ نے کیسے بات کر دی، ہمارا آپ کے ساتھ کوئی تعلق ہے نہ واسطہ ہے، نہ ہماری کوئی جغرافیائی حدود ملتی ہیں، نہ ہمارے میزائل اتنی رینج کے ہیں کہ وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اب یہاں پر دیکھیں، اس کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں پاکستان سے براہ راست خطرہ نہیں، اصل میں پاکستان کا ایٹم بم، کیونکہ اس کے ارد گرد دہشت گرد بہت ہیں اور وہ پاکستان کے ایٹمی اثاثوں تک پہنچ سکتے ہیں، ایٹمی ہتھیاروں تک پہنچ سکتے ہیں، اپنے قبضے میں لے سکتے ہیں، تو پھر وہ ہمارے خلاف استعمال کریں گے۔ یہ ہے وہ انٹرنیشنل ایک سازش کا ایک کہہ لیں کہ خاکہ، کہ پاکستان کو اتنا انسٹیبل کیا جائے، اتنا انسٹیبل کیا جائے کہ اس کے ایٹمی اثاثے جو ہیں، ایٹمی ہتھیار ہیں، ان کے بارے میں ایک سوالیہ نشان یا خدشات پیدا ہو جائیں کہ پاکستان کی ریاست تو اتنی ویک ہو چکی ہے، خانہ جنگی یہاں پہ چل رہی ہے، یہاں پر تو یہ ہو رہا ہے، فلاں ٹمکان ہو رہا ہے، تو کیوں نہ ان کے اثاثے جو ہیں وہ اقوام متحدہ جو ہے وہ اپنی تحویل میں لے لے۔ کیوں لے لے؟ کہ اسرائیل جو ہے اس کو خطرہ ہے۔ اس کے پیچھے کہانی تو یہی ہے، نیتنیاہو صاحب عمر چیمہ صاحب کو یہ کہہ چکے ہیں بات، تو یہ سازش بے نقاب ہو چکی ہے۔ اور اب آپ اس پہ غور کریں کہ اس سازش کے اوپر کون کون عمل کر رہا ہے۔ اس سازش کے اوپر انڈیا عمل کر رہا ہے۔ پیچھے کون ہے؟ وہی اسرائیل جو اپنے طیارے بھیجتا تھا انڈیا، اور انڈیا سے وہ ایک سمارٹ فلائٹ کر کے، ایک بڑی چلاکی کر کے، وہ پیسنجر طیاروں کے نیچے چھپ کے انہوں نے حملے کرنے کی کوشش کی پاکستان کے ایٹمی پلانٹ کے اوپر۔ اور پھر یہ ضیاء الحق کے دور کی باتیں ہیں، یہ باتیں اوپن سیکرٹ ہیں، اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، یہ منظر عام پر آ چکی ہیں۔ 2 اٹیمپٹس انہوں نے کی، اور پھر آخری اٹیمپٹ اسرائیل اور بھارت نے مل کے پاکستان کے خلاف جو کی، وہ ایٹمی دھماکے کرنے والی جو رات تھی 28 مئی یا 27 اور 28 مئی کی درمیانی رات، جب نواز شریف صاحب نے یہ بات مجھے، شیخ رشید صاحب ان دنوں انفارمیشن منسٹر شاید تھے یا کچھ اور تھے، انہوں نے یہ بات بتائی تھی، یہ جب دھماکے جب ہوئے ہیں نا جی 98 میں، تو یہ قصور گئے تھے، یہ خورشید محمود قصوری صاحب کی دعوت کے اوپر، وہاں پر انہوں نے یہ والی بات بتائی تھی کہ نواز شریف نے پھر فون کر کے ہاٹ لائن کے اوپر کہا تھا کہ اگر آپ لوگوں نے یہ والی حرکت کی انڈیا کو تو ہم آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، ایٹمی دھماکہ بعد میں کریں گے، پہلے آپ کا ہم پٹاخہ نکالیں گے۔ تو وہ بات وہاں پر رک گئی تھی۔ تو اسرائیل کی آنکھوں میں پاکستان کا ایٹمی پروگرام کیا ہے، ایٹمی جو ہتھیار ہیں ہمارے اور جو میزائل پروگرام ہے وہ چبھتا ہے، اور اس کو ختم کرنے کے لیے وہی جو عمر چیمہ کے ساتھ انہوں نے بات ڈسکلوز کر دی تھی، پتہ نہیں کیوں کر دی تھی، اللہ بہتر جانتا ہے، بس یہ آپ سمجھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوا، ورنہ تو اس طرح کی بات اپنے منہ کے اوپر لوگ نہیں لاتے ہوتے۔ تو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا انڈیا کا مقصد ہے، پیچھے اسرائیل ہے، اور الٹیمیٹ ایجنڈا وہی ہے۔ انڈیا پاکستان کو کس طرح سے ڈیسٹیبلائز کر رہا ہے، پاکستان کو 1000 کٹس کے ذریعے بلیڈ کرنا چاہ رہا ہے، کہ وہ BLA کے پیچھے بھی ہے، ان کی بھی فنڈنگ کرتا ہے، TTP کے بھی پیچھے ہے، طالبان افغانستان کے ساتھ تو ان کی محبتیں اور ان کے روابط آپ نے دیکھ لیے ہوئے ہیں، اب تو کوئی شک والی بات ہی نہیں پیچھے رہ گئی۔ اور ان سب کو جو سپورٹ کر رہے ہیں پاکستان میں، وہ سارے انٹرنیشنلی جو ہیں وہ یا تو نادانستہ طور کے اوپر استعمال ہو رہے ہیں، یا پھر جو ہیں وہ کسی کے پے رول کے اوپر ہیں، جو سارے ان چیزوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور جو ان کو پولیٹیکلی سپورٹ کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، جن کے لیے اسرائیل کے اخبارات میں مضمون چھپتے ہیں، جن کے لیے اسرائیل کے سفرائے کرام جو ہیں وہ جرمنی کے برلن میں بیٹھ کے وہ باتیں کرتے ہیں کہ ہم نے عمران خان کے اوپر انویسٹ کیا تھا، لیکن وہ جو نتائج ہمیں چاہیے تھے وہ نتائج اس سے ہمیں فوری مل نہیں سکے۔ اب جب وہ جیل میں ہیں تو پھر یہ یہودی لابی پوری کی پوری امریکہ برطانیہ میں کتنی ایکٹیو ہے، اور یہ جو بات کو ٹھنڈی پڑنے نہیں دیتا جبران الیاس، یہ کن کا ایجنٹ ہے۔ اب یہ ساری صورتحال کو دیکھیں تو اگلی باری پاکستان کی ہے، اب ہم نے اس سے بچنا ہی، یہ لڑائی یہ عمران خان صاحب کی جیل کی قید کی لڑائی نہیں ہے، یہ 190 ملین پاؤنڈ والا کیس نہیں ہے، کرپشن کی بات نہیں ہے، یہ پاکستان کی سالمیت کی بات ہے۔ یہ جو اس وقت ایک سیاسی فتنہ انگیزی چل رہی ہے، یہ پاکستان کو میں سمجھتا ہوں کہ ختم کرنے کی ایک کوشش ہو رہی ہے انٹرنیشنلی، یہ میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے۔
ورنہ دیکھیں آپ وہ اگین عمر چیمہ صاحب نے میرا خیال ہے یہ کہیں پر بات کی کہ بھارت پاکستان پر حملہ کرے تو پی ٹی آئی بھارت کے ساتھ، ٹی ٹی پی پاکستان کے اوپر حملہ کرے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ٹی ٹی پی کے ساتھ ہیں، افغانستان کی پاکستان بات کرے تو سہیل افریدی صاحب اور پوری پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہم افغان بھائیوں کے ساتھ ہیں، اور جب جعفر ایکسپریس کے کو ہائی جیک کرے بی ایل اے تو ان کی یہ بھنگڑے ڈالتے ہیں، تو یہ پاکستان کے ساتھ ہیں، یہ پاکستان کے خلاف ہیں، یہ پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں۔ میں نے کل منصور علی خان صاحب کے بھی پروگرام میں بات کی تھی کہ یہ اینٹی سٹیٹ پالیسیز ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ مل کے پاکستان کے اوپر حملہ کر رہی ہے اپنی حیثیت اور اپنی حیت کے مطابق۔ تو یہ جناب چیزیں ہیں آپ کے سامنے کہ ایران کی باری آئی تو اس کے بعد پاکستان کی باری ہے، سمپل۔ اگو جناب آپ کی اپنی مرضی ہے، منو یا نہ منو، لگ پتہ جائے گا۔ اچھا جی، اب وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ کئی ممالک طیاروں کے حصول کے لیے بات کر رہے ہیں، مارکہ حق میں کامیابی کے بعد ہمارے طیاروں کی مانگ بڑھ گئی ہے، اس سے ملکی معیشت کو فائدہ ہوگا۔ ورلڈ لبرٹی فائنانشل کے ساتھ ایم او یو پر سائن ہوا ہے، معاہدے سے پاکستان کی معیشت کو فائدہ ہوگا، دہشت گردی کا مکمل صفایا کر کے ہی ہم دم لیں گے۔ بڑی اچھی گل ہے جی، پہلے بھی کی تھی وزیر اعظم صاحب، یہ آپ کے بھائی جب وزیر اعظم تھے تو پاکستان نے اور پاکستان کی فوج نے دہشت گردی کو ختم کر دیا تھا، لیکن یہ دہشت گردوں کو واپس لانے والے جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید اور عمران خان صاحب ہیں، ان کے اوپر بھی کوئی کارروائی ہوگی کہ پھر کوئی آئے گا تو کہے گا نہیں نہیں نہیں، یہ شہباز شریف اور عاصم منیر نے جو دہشت گردی کو ختم کیا تھا غلط کیا تھا، دوبارہ لے کے آئیں گے ہم۔ یہ تماشا کب تک چلتا رہے گا وزیر اعظم صاحب؟ ذرا ہمت پکڑیں اور ذرا ان تینوں کے خلاف جو ہے یہ مقدمہ درج کروائیں، پاکستان کی جو ہے سالمیت کے ساتھ انہوں نے جو کھیلا ہے، ادروائز کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ باقی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں، وہ ہیں، بالکل ہیں، لیکن سیکیورٹی فورسز کو کس طرح استعمال کیا گیا اور پھر ان کی قربانیوں کو کس طرح رائے گاہ جانے دیا گیا، یہ بھی ایک سوال ہے، یہ پوچھنا چاہیے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان نے معاشی میدان میں کم عرصے میں بڑی پیش رفت دکھائی ہے، معاشی استحکام ہم لے آئے، اب ترقی کے لیے اقدامات کریں گے، بلوچستان میں 7 دانش سکول بنائے جا رہے ہیں۔ تو یہ انہوں نے پرائم منسٹر آفس میں یہ والی باتیں کی ہیں۔ باقی جو ہے وہ اگلی خبر وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ہے، ان کو ایک وکری ٹینشن ہوئی پڑی ہے۔ آج وہ کسی تقریب میں تھے مٹھی میں اور تھر میں، تو وہاں پر وہ خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ جی کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ سندھ کے عوام کی ترقی کا راستہ صرف اسلام آباد سے نکلے گا، تھر کے عوام نے اسے غلط ثابت کر دیا ہے۔ تھر میں پیپلز پارٹی کا کیا گیا کام ان قوتوں کو بہترین جواب ہے، ہم نے ثابت کر دیا کہ پیپلز پارٹی تھر کے عوام سے محبت کرتی ہے۔ کام نہ کرنے کا جھوٹا بیانیہ بنا کر کچھ قوتیں سندھ کے وسائل پر ڈاکہ ڈالنا چاہتی ہیں۔ مرضی ہے جناب مالکان دی۔ اب 18ویں ترمیم و چھوٹے صوبوں والے معاملے کے اوپر اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ادروائز یہ پتہ نہیں میں اب اس کے اوپر کیا کہوں، میری تو یہ بات سمجھ میں اس طرح سے نہیں آ رہی۔ ہر ٹائم جو ہے وہ یعنی قومیت کا کارڈ اور صوبے کا کارڈ کھیلنا ضروری ہوتا ہے۔ پاکستان کو چیلنج دیکھیں کتنے کتنے بڑے ہیں، اور یہ وکھرا ہی جناب راگ لاپ رہے ہیں۔ اللہ مالک ہے، کیا کریں اب میں تو کیا کریں۔ اچھا جی، علیمہ بی بی جو ہیں، میں اگلی خبر جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ علیمہ بی بی والی آج ان کا جو کیس چل رہا ہے ٹرائل کورٹ میں، تو وہاں پر وہ پیش ہوئی تھیں، تو انہوں نے جو گفتگو کی ہے پنڈی میں، اس میں ایک تو انہوں نے کہا کہ جی یہ 8 فروری کی جو ہڑتال ہے یہ کلیئر کر لیں گے عمران خان صاحب کی نہیں، اور عمران خان صاحب نے کبھی نہیں کہا کہ میرے لیے باہر نکلیں، اور کدھر ہی نکلنا ہے ویسے۔ ان کی بڑی اچھی بات کی مصدق ملک صاحب نے، انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جی کہ آپ بات کریں نا ان کے ساتھ، پی ٹی آئی والوں کے ساتھ، کہ وینزویلا کا صدر اغوا کر لیا گیا ہے، عمران خان جیل میں ہے، پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ اس وقت ذرا تھوڑی سی بہتر ہونی شروع ہوئی ہے، عمران خان جیل میں ہے، پاکستان کے اوپر حملہ کر دیا ہے انڈیا نے، عمران خان جیل میں ہے۔ اچھا جی، وہ اس وقت تو کہتے تھے کہ وہ آئیں گے اور عمران خان کو باہر نکالیں گے، پاکستان کی فوج کو وہ جب پھینٹی لگائیں گے اس کے بعد عمران خان کو باہر نکال کے وہ وزیر اعظم بنائیں گے۔ یہ عمران خان صاحب کا جن کو وائرس لڑا ہوا ہے نا، تب وہ یہ باتیں کرتے تھے۔ تو خیر ان سے بات کریں جی کہ اپنا سردی بہت ہے، عمران خان جیل میں ہے،
کوئی بات کر لیں آپ کے بچوں کا کیا حال ہے، وہ عمران خان جیل میں ہے، آپ کی بیگم صاحبہ کا آپ کے ساتھ معاملات ٹھیک چل رہے ہیں، کوئی زیادہ بستی تو نہیں کرتی، عمران خان جیل میں ہے، مطلب ان کا یہی حال ہے۔ تو وہ ہر ان کی ایکٹیویٹی، یہ ان سے پوچھیں جب یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات ہم نے نہیں کرنے، علیمہ بھی کہتی ہیں خود مذاکرات کریں گے تو عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے، یہی بات کرتی ہیں نا۔ تو اب کہہ رہی ہیں کہ جی کہ وہ عمران خان صاحب نے کبھی نہیں کہا کہ میرے لیے باہر نکلے، اور کادے واسطے نکلنا جناب؟ اور یہ اڈیالہ جیل کے باہر کرنے کیا چاہتے ہیں؟ یہ جمہوریت لانا چاہتے ہیں؟ یہ آئین کی بالادستی چاہتے ہیں؟ نہیں سر، یہ صرف پاور پالیٹکس ہے، اور یہ عمران خان صاحب کو پہلے تو تھا کہ وہ وزیر اعظم بنوانا چاہتے ہیں، اب ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ صرف باہر لانا چاہتے ہیں، اور اب بات اس سے بھی آگے بڑھ گئی ہے، اب یہ صرف عمران خان صاحب سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کا لیول ہے۔ تو بہرحال یہ جج صاحب کو کہہ رہی تھی، کیونکہ 26 نومبر والا یہ کیس ہے کہ اسلام آباد کے اوپر حملہ، تو یہ جج صاحب کو کہہ رہی تھی کہ بات یہ ہے جج صاحب، ہم تو آپ کے لیے نکلتے ہیں سڑکوں کے اوپر اور آپ ہمیں جیل میں بھیج رہے ہیں۔ تو جج صاحب نے آگے سے پولیٹیکل سٹیٹمنٹ کے اوپر کیا جواب دینا تھا، لیکن آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ یہ کس کے لیے باہر نکلتے ہیں۔ 26 نومبر کو جو حملہ تھا اسلام آباد کے اوپر، وہ کس لیے تھا؟ وہ جیل توڑنے کے لیے تھا، وہ حکومت گرانے کے لیے تھا، وہ عمران خان صاحب کو باہر لانے کے لیے تھا۔ تو اب یہ 8 فروری سے بھی انہوں نے راہ فرار اختیار کر لیا کہ چونکہ ان کو پتہ ہے کہ 8 فروری کو بھی کچھ نہیں ہونا، نہ پہیہ جام ہونا ہے، نہ شٹر ڈاؤن ہونا ہے، ویسے ہی اس دن اتوار ہے، تو کیا ہونا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہونا۔ تو اس لیے کہ عمران خان کی کال نہیں ہے، وہ کہ نہیں ہوگی، پی ٹی آئی کی بھی کال نہیں ہے، یہ متحدہ اپوزیشن کی کال ہے، یا وہ تحریک تحفظ پاکستان والوں کی کال ہے کہ جو ادھر آئے تھے لاہور سر، انہوں نے، میرا مطلب ہے کہ کسی نے باہر آ کے کوئی آپ کے سامنے وہ کس طرح پھرتے رہے تھے لوارسوں کی طرح، لاہوریوں نے نہ کوئی ویلکم کیا، مطلب میں اب وہ کوئی عجیب سا میرے منہ پہ ایک محاورہ چڑھا ہوا ہے کہ انہوں نے نہ ہی اس طرح نہیں دیتا، تو وہ والے ان کے حالات ہیں۔ تو یہ تھی ابھی تک کی خبریں جی، مزید خبروں تک آپ سے اجازت، اللہ حافظ۔